हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम सगे कुए शेरे यज़दानम अली वलीउल्लाह अज़ल गुफ्तम कलंदरी कमर बस्तम हैदरियम 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 अली वलीउल्लाह अज़ल गुफ्तम बाद अज़ली मन दानिस्तम अली वलीउल्लाह अज़ल गुफ्तम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं पावर रेडियो FM 99। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। इससे पहले कि मैं ज़िक्र का आगाज़ करूं, प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैंने आज पहले ही आपको बता दिया था, जो लोग फ़ेसबुक के ऊपर कनेक्टेड हैं, मैंने उनको बता दिया था कि आज मौला अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला जो जब उनको ज़रब लगी तो जो पहला जुमला उनके ज़ुबान मुबारक से निकला वो ये था कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। आज की पूरी मजलिस उसके ऊपर है। मैं उस जुमले तक पहुंचाने के लिए आपको तारीख़ के बहुत सारे जो वर्क हैं उनको पलटूंगा और बहुत दूर से होते हुए फिर हम उस जुमले तक पहुंचेंगे। और जब उस जुमले तक पहुंचेंगे तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो जुमला क्यों कहा। क्या खैबर फ़तह किया था? क्या उस वक्त अली कामयाब नहीं थे? क्या ओहद में जंग जीत कर दे दी, गज़वा जीत कर दे दिया? क्या उस वक्त मौला कामयाब नहीं थे? मरहब का शिकार कर दिया? क्या उस वक्त मौला कामयाब नहीं थे? जब शहीद हुए और मस्जिद में शहीद हुए तो उस वक्त ये जुमला क्यों कहा कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया? मैं कोशिश करूँगा कि इस जुमले किताब आप तक पहुंचा सकूं। और मैं आगाज़ में ही एक बात कह दूं, क्योंकि जब मैंने अपडेट किया था स्टेटस, उसके बाद बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे एंड ऑल दैट के कोरोना जुलूस में नहीं होता। आप जुलूस तो मैं पहले ही जिक्र कर दूं, इसलिए नहीं कि मैं अपने अकायद की तौजीह आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं अपने अकीदे की बात खुलकर इसलिए करता हूं क्योंकि अकीदे से डर या अकीदे छुपाते वो लोग हैं जिन्होंने अकीदों से पैसे कमाने हों, तो मैं ये काम नहीं करता। मेरा बहुत ही सीधा और सिंपल सा अकीदा है कि किसी भी किस्म का इज्तिमा नहीं होना चाहिए था। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की तालीमात के भी अगेंस्ट है, गैर मुनासिब है। बारकैफ अगर आप इस मजलिस में आए हैं, ज़िक्र में आए हैं, तो बाखुदा आप मेरे मेहमान नहीं हैं, आप मेरे लिसनर नहीं हैं, आप मेरे सामीन नहीं हैं। आप अली इब्न अबी तालिब के मेहमान हैं, जिनके घर आज सफ़े मातम बिछा है, आप उनके मेहमान हैं। आप हसन इब्न अली के मेहमान हैं, आप हुसैन इब्न अली के मेहमान हैं, आप अब्बास इब्न अली के मेहमान हैं। और जो मस्तूरात जो ख़ातीन मुझे इस वक्त सुन रही हैं, आप बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्लीज़ खुदा रहा, आपको मुझसे कोई भी मसला हो, आज के दिन कम से कम फ़िरका वारियत की लानत को साइड पर रखिएगा, क्योंकि आज जो इस दुनिया से गया है या जिसको ज़रब लगी है, जो कूफे की मस्जिद में ज़ख्मी हालत में मौजूद है, वो किसी एक ख़ास फ़िरके का तर्जुमान नहीं, वो तेरे और मेरे नबी का अलम बरदार मौला अली अलैहिस्सलाम है। ज़िक्र करते हैं, मैं शुरू करता हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये बड़े ज़ब्त के साथ मैं बैठा था, बल्कि मैं अभी जब मैंने स्टार्ट किया तो जो मेरी यहाँ पे टीम है वो अचानक आई दरवाज़े के सामने देखने के लिए कि अचानक क्या हो गया ज़ीशान को। मैं बड़े ज़ब्त के साथ आया था, बड़े ज़ब्त के साथ बैठा था, लेकिन जब ये नोहा चला ये तो मैं ज़ब्त नहीं रख सका अपना, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज जो भी जितना कर सकूं उसको कबूल कर लीजिएगा। आपकी आंखों से आंसू गिर गया तो मेरी कब्र के लिए ये निजात का सामान हो जाएगा। मेरे बस में होता तो मैं आपके आंसू इस वक्त कितने कीमती हैं आपको बता सकता और आपके आंसुओं को इकट्ठा करके खैरात बांटता। बारकैफ शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, जितना मैं कर सकता हूँ उसको शुरू करता हूँ। अरब की सरजमीन पर ये रिवाज राइज हो चुका था कि वहाँ पर लोग रंग, नस्ल, मज़हब के ऊपर फ़ैसले किया करते थे। एक ख़ानदान था जो कि इस सब का सबसे बड़ा बेनिफिशरी था, यानी कि इस पूरे निज़ाम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो उस एक ख़ानदान को होता था।
اور رنگ نسل مذہب کے اوپر فیصلے کیے جاتے، غلاموں کو رکھا جاتا، ان کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا. عورت کی عزت یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بیٹی اگر ہوتی تو اس کو زندہ دفنا دیا جاتا، اور انسان کو انسان نہ سمجھا جاتا. جو اپنی نسل کا ہوتا، جو اپنے طبقے کا ہوتا، جو اپنے معیار کا ہوتا، جو اپنے حسب نسب سے مطابقت رکھتا ہوتا، بس وہی انسان کہلائے جانے کے، یا انسان کے ساتھ جس طرح کا ایک بیہیویئر ہونا چاہیے وہ اس کے ساتھ ہوتا، باقی جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا. پھر وہاں پر ایک ہادی آئے، ایک راستہ دکھانے والے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمت العالمین. اور انہوں نے آتے ہی جو 2-4 کام کیے، ان میں سے سب سے پہلے یہ کہ رنگ نسل مذہب پہ کوئی ایک دوسرے کو جج نہیں کرے گا. اگر کسی کو برتری حاصل ہے، کسی کو اگر کوئی تقویٰ کی بیس کے اوپر اس کو برتری حاصل ہوگی، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے قریب ہے، کسی کے پاس صورت بہت اچھی ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے. ہاں، جو تقویٰ ہے اگر اس میں آپ آگے ہیں تو یقیناً آپ کو برتری حاصل ہو سکتی ہے. یہ فیصلہ کیا، پھر بیٹی کو رحمت بنا دیا. ایک ایسا معاشرہ جہاں پر بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حکم دیا اور یہ بتایا کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے. اب یہ 2-4 کام کرنے سے اس خاندان کا بہت نقصان ہو گیا، ظاہر ہے کیونکہ بینیفیشری تھے. اس تمام تر نظام کو سب سے زیادہ جو انجوائے کرتے تھے، یا فائنینشیل طور پر کہہ لو یا ہر حوالے سے کہہ لو، وہ ایک خاص طبقہ تھا، ایک خاص فیملی تھی جس کو انجوائے کرتی تھی. اب ظاہر ہے وہ جب یہ نظام آیا تو اس فیملی نے دشمن ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پہلی جنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جس میں غزوہ بدر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو سیدنا مولا علی علیہ السلام اس جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ حضرت امیر حمزہ ہیں جو کہ چچا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور صرف 313 کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں. دوسری جانب سے کم و بیش 1000 لوگ ہیں یا اس سے زائد ہیں. اونٹ بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، گھوڑے بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، تلواریں بھی ان کے پاس زیادہ ہیں. لیکن اگر ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو علی جیسا سپہ سالار نہیں ہے، حمزہ جیسے سپہ سالار نہیں ہے. اسی خاندان کی جانب سے جو پہلی لڑائی کہہ لو یا ریزسٹنس کہہ لو وہ دکھائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور 70 بندے کفار کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے اس غزوے میں ہلاک ہوتے ہیں، جن میں سے 35 سیدنا مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے ہلاک ہوتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا جس میں ایک وقت یعنی کہ بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم سیدنا مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے 7 لوگ ہلاک ہوئے ایک وقت میں. اور آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 70 میں سے اگر 35 بندے ایک ہی شخص کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے ہیں تو 50% جنگ تو آپ کو ایک سنگل آدمی جیت کے دے رہا ہے. اس کے بعد پھر غزوہ احد ہوتا ہے، وہ بھی اسی خاندان کے لوگوں کی جانب سے ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو، کہ یہ ایک پہاڑ ہے، آپ نے اس پہ رک جانا ہے. میں نے آپ سے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ میں شور کر کے مجمع کو معطل کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، جن کے سامنے مجمع بیٹھا ہو یا جنہوں نے پیسے پکڑے ہوں. تو میں نے تو یہ دونوں کام نہیں کیے، نہ میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اور نہ میں پیسے لے کر یہ مجلس پڑھ رہا ہوں. سو اس لیے میں بات وہ کروں گا جو حقائق کی ہے، جو لاجیکلی ہے. اس لیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں تاریخ کے ورقے آپ کے سامنے رکھتے تاکہ اس جملے تک ہم چلے جائیں کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، کہ یہ ایک پہاڑی ہے، یہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہے. ہم چاہے ہار جائیں یا جیت جائیں، چاہے ہم کفار کو دھکیل کر اس میدان سے باہر پھینک دیں معاف کیجیے گا، یا وہ ہمیں میدان سے باہر کر دیں، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. اس جنگ میں ابو عبیدہ
جو ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے جاں فشانی سے مقابلہ کیا. ان کے ساتھ موجود رہے سیدنا مولا علی علیہ السلام, اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں پر یہ دکھنے لگ گیا واضح طور پر کہ مسلمان غزوہ احد کو کامیابی کے ساتھ جیت چکے ہیں. اسی عین مومنٹ پہ وہ تمام تر لوگ جو موجود تھے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر, جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آلموسٹ جنگ جیت چکے ہیں, تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. اب یہاں پر بحث بیکار ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کے لیے چھوڑی یا ویسے چھوڑی, یہ بحث بیکار ہے. جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے بس وہ حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہاں پر یہ بحث بیکار ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کو ہم بحث سے دور کر کے بحیثیت ایک انسان, بحیثیت ایک مسلمان سنیں. تو میرا تو عقیدہ, میرا تو ایمان یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ نے نہیں چھوڑنی تو بس آپ نے نہیں چھوڑنی, چاہے پھر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے جگہ چھوڑی ہو, چاہے آپ نے مال غنیمت کسی بھی چیز کے لیے آپ نے چھوڑی ہو, آپ کو وہ جگہ نہیں چھوڑنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا. بہرکیف جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آلموسٹ یہ جنگ جیت رہے ہیں, تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے سے منع فرمایا تھا. اور اسی وقت دوسری سائڈ سے جو کفار کا لشکر تھا اس نے حملہ کیا, اور اس حملے کو لیڈ کر رہے تھے جن کو بعد میں اللہ کی تلوار کا لقب ملا, جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس وقت چونکہ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے اس گروہ کو جو کہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا. اور جب یہ ہوا کہ بیک سائڈ سے کفار نے حملہ کیا تو ایک پوزیشن ایسی آئی کہ جہاں پر مسلمانوں کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی. اب سیدنا مولا علی علیہ السلام عین میدان کے بیچ میں موجود ہیں اور اپنی تلوار چلا رہے ہیں. اسی اثناء میں ایک شخص نے پتھر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکا, جو ان کے دندان مبارک پہ جا کر لگا اور ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے. کسی نے یہ اعلان کر دیا, کسی نے یہ آواز لگائی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے. یہ بات جب سیدنا مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو وہ پلٹے, جب پاس جا کر دیکھا تو بھائی کا خون نکل رہا تھا. سیدنا مولا علی علیہ السلام پھر تل گئے دوسری سائڈ کی فوجوں کو مارنے کے لیے. ایک سائڈ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری سائڈ پر جو کفار تھے وہ, اور بیچ میں علی. بپھرا ہوا لشکر کفار کا, مشرکین کا, اور قریب آنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جہاں پر مولا علی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں بٹھایا اور ان کے ارد گرد چکر لگانے لگے کہ کوئی ہے جو میرے بھائی کے قریب بھی آ سکے. لوگ ان کے قریب آتے جاتے اور سیدنا مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے کٹ کے گرتے جاتے. بہرکیف وہ جنگ بھی مسلمان مشکل سے لیکن جیت گئے. اب دو بیک ٹو بیک جنگوں کے بعد جب دو بیک ٹو بیک جنگیں ہوئیں تو انہوں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی, اور میٹنگ کال کرنے کے بعد جب جنگ ختم ہوئی اور وہ ہارا ہوا لشکر واپس جا رہا تھا تو ایک خاتون تھیں جو اسی خاندان کا حصہ تھیں جو کہ فائدے لیا کرتا تھا اپنے اس دورہ جاہلیت میں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھی بھیجا تھا, اپنے چچا کو بھی بھیجا تھا اور اپنے باپ کو بھی بھیجا تھا. تو جب وہ لشکر ہار کے واپس آ رہا تھا تو اس خاتون نے کہا کہ چچا کہاں ہیں, تو جواب ملا کہ علی نے مار دیا. پھر کہا کہ بھائی کہاں ہیں, تو جواب ملا علی نے مار دیا. پھر کہا کہ باپ کہاں ہیں, جواب ملا علی نے مار دیا. ایمرجنسی میٹنگ کال کی گئی اور میٹنگ کال کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, اسلحے میں بھی زیادہ ہیں, لیکن یہ جو مسلمان ہیں یہ پے در پہ دوسری جنگ ہے جو جیت رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو جب وجہ دیکھی گئی, جب پورا انالیسس کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دونوں جنگوں میں جو فرق ڈال گیا وہ ایک شخص, ایک نام ڈال گیا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر باقیوں کو چھوڑو, اس کا کچھ کرو. اگلی جنگ میں اب انہوں نے سوچا کہ اب کون ہے جو علی سے لڑ سکتا ہے, جو علی کا مقابلہ کر سکتا ہے. انہوں نے ایک شخص کو نامینیٹ کیا اور اسے کہا کہ تمہیں لڑنا ہے. اس نے کہا جی کس سے لڑنا ہے؟ اس نے کہا جی علی ابن ابی طالب سے لڑنا ہے. کیونکہ وہ اس قبیلے کا نہیں تھا, اس شہر کا نہیں تھا, اسے نہیں پتا تھا کہ علی ابن ابی طالب کون ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں لڑوں گا. اس کے بارے میں مشہور ہے
کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک وقت میں 1000 لشکر کا مقابلہ کیا کرتا تھا، اور ایک بار وہ لڑ رہا تھا تو اس کی ڈھال ٹوٹ گئی، اس کو ڈھال نہیں مل رہی تھی، تو اس کے پاس ایک اونٹنی کا بچہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک اونٹنی کا بچہ بیٹھا ہوا، اس نے اس اونٹنی کے بچے کو اپنی ڈھال بنا کر استعمال کیا، اتنا بڑا وہ سورما تھا۔ خیر، اس کو ہائر کیا گیا کہ اب جب جنگ ہوگی تو تمہیں اور کسی کا مقابلہ نہیں کرنا، بس ایک شخص، ایک سپہ سالار جو مسلمانوں نے اپنا بنا رکھا ہے، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ شخص سگے دہن دریدہ کی طرح بہت لہک لہک کر چلتا، اور غرور اس کو صرف ایک تھا کہ میں چنا گیا ہوں کہ میں علی کے مقابلے میں لڑوں گا۔ خیر، اسی اسنا میں جنگ کا میدان برپا ہوا، جس طرح پلاننگ کی گئی تھی۔ وہ شخص میدان میں آیا اور کہا کہ تم میں سے ہے کوئی جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کس کو جلدی ہے جنت میں جانے کی؟ آؤ میرا مقابلہ کرو، میں عمر ابن ود ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں، میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر آواز لگائی، کوئی ہے جو تم میں سے میرا مقابلہ کر سکے، جو مرد ہو، جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پلٹ کر دیکھا، پھر وہی شخص کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاؤں گا۔ کہا بیٹھ جاؤ علی۔ پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں جو جنت کا مشتاق ہو، جو میرے مقابل آ سکے؟ کون ہے جو میرے مقابل آ سکے؟ تیسری بار بھی وہی کھڑا ہوا جیسے کھڑا ہونے کا حق تھا۔ سیدنا مولا علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی، میں جاؤں گا۔ سیدنا مولا علی علیہ السلام نے جب یہ تیسری بار کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اپنا امامہ ان کے سر پہ رکھا، اپنی قبا ان کے سر پہ رکھی، اپنی ابا ان کو پہنائی، اپنی قبا ان کو پہنائی، اپنے نالین ان کو دیے۔ یہاں پر تخیل کی دنیا میں جھک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا سکتا ہے، جھک کر سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی، قبا آپ نے خیمے میں بدلی، ابا آپ نے خیمے میں بدلی، نالین آپ نے خیمے میں دیے، دستار سب کے سامنے کیوں آ کے رکھی؟ تو عجب نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میرے بعد جھگڑا میری ابا پر نہیں، میری قبا پر نہیں، میرے نالین پر نہیں، بلکہ میری دستار پر ہے۔ خیر، سیدنا مولا علی علیہ السلام میدان کی طرف بڑھے تو کسی نے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج علی بہت غرور سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو نہیں جا رہے۔ ان سب نے جب پلٹ کر اللہ کے نبی کی طرف دیکھا تو کہا کہ علی تو نہیں جا رہے، یہ کل ایمان، کل کفر سے لڑنے جا رہا ہے، کل ایمان، کل کفر سے لڑنے جا رہا ہے۔ بہر کیف سیدنا مولا علی علیہ السلام پہنچے اور اسے کہا کہ تم وار کرو۔ اس نے کہا نہیں، تم پہلا وار کرو۔ کہا کہ اگر میں نے وار کیا تو تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ جب یہ جملہ سنا، ظاہر ہے ایک شخص جو کہ 1000 بندوں سے لڑتا ہو، اس کے سامنے کوئی اس طرح جاں فشانی سے بات کر رہا ہو۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا کہ وہ اس ابو طالب کے بیٹے ہو جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے؟ کہاں؟ کہا میں تو اس کو جانتا ہوں، میں تم سے نہیں لڑ سکتا، تم اس کے بیٹے ہو۔ کہا کہ تم مجھ سے لڑنا نہیں چاہتے تو کیا ہوا، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تم میرے نبی کے دشمن ہو، میرے خدا کے دشمن ہو، تو تم میرے بھی دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا۔ دوسرا راستہ تیرے پاس یہ ہے کہ بھاگ جا۔ تیسرا راستہ وہ ہے جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ خیر، سیدنا مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اب یہ وہ پوائنٹ آ چکا تھا ذیشانین، جہاں پر آپ اگر ایک عام لاجیکل مائنڈ سے بھی دیکھتے ہیں،
ایک عام لاجیکل مائنڈ. میں ابھی صرف فضائل علی پڑھ رہا ہوں, میں صرف تاریخ کے ورک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں, آپ کنیکٹ کر سکیں کہ یہ کیوں ہوا. ابھی میں نے شہادت نہیں پڑھی, شہادت پڑھنی ہے میں صرف ابھی تاریخ کے ورک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ ایک لاجیکل مائنڈ سے بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر وہ خاندان جو کہ بینیفیشری تھا, بینیفٹ لیتا رہا تھا اس سسٹم کے, اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا تھا, تو اس کے لیے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مشکل ٹاسک نہیں رہے ہوں گے اب کہ جتنا مولا علی علیہ السلام ہے. یعنی کہ وہ ہرانا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زور بازو کے اوپر. اب ایک شخص ہے جو مقابل کھڑا ہو جاتا ہے اور بار بار ان کو شکست دے رہا ہے, تو یقیناً اب ان کی توپوں کا رخ لاجیکلی بھی کس کی طرف ہونا چاہیے؟ سیدنا مولا علی علیہ السلام کی جانب. تو وہ رخ یہاں سے ان کی جانب ہوا. آج ولی یتیم ہو گئے ہیں. حیدر ردایت ہر زہرا کا نام ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت کا نام حیدر ہے. علی تیرے مقدر, ابو طالب کے بیٹے تیرے مقدر. اس خاندان کی طرف سے پے در پے حملے اور ان حملوں کے درمیان کھڑے مولا علی علیہ السلام. اور یہ صرف اس خاندان کے حد تک محیط نہیں تھی. اگر ہم اس جنگ کی بھی بات کرتے ہیں جو کہ اسلام کی ہسٹری میں کچھ مشہور جنگیں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں, ان میں وہ بھی ہے جس کو واقعہ خیبر کہتے ہیں. مسلمانوں نے یہودیوں کے خلاف اس جنگ کو جیتا تھا, اور وہ مارکہ ایسا تھا کہ 39 دن تک جنگ ہوتی رہی, لیکن جو خیبر کا قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. مرحب بار بار آتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی ہے میرے مقابلے میں, آؤ مقابلہ کرو میرا. 39 دن گزر گئے تھے, مسلمانوں کے کیمپ میں اضطراب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں, اور وہ شخص جب میدان جنگ میں جائے گا تو بنا جیتے واپس نہیں آئے گا. یہ جملہ غور سے سنیے گا. وہ شخص جب میدان جنگ میں جائے گا تو بنا جیتے واپس نہیں آئے گا. اب صحابہ بہت ایکسائٹڈ تھے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جب یہ نکل چکا, جب یہ ارشاد ہو چکا کہ جو شخص بھی صبح علم لے گا, جو شخص بھی یہ علم لے گا. ایک چیز یاد رکھنا, بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, توحید کے لیے اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا. جن لوگوں کو مولا علی علیہ السلام کے فضائل جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس وہ کہتے ہیں جی یہ توحید کے حوالے سے کمزور ہے. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اگر سمجھ گئے تو خدا کی قسم اس سے بڑا شاید جملہ نہ ہو سکے توحید کے لیے. خدا چاہتا تو ایک نہیں 1000 محمد بنا سکتا تھا, اس نے ایک بنایا, یہ اس کی رضا. خدا چاہتا تو ایک نہیں 1000 محمد بنا سکتا تھا, اس نے ایک ہی بنایا, یہ اس کی رضا. محمد چاہتا تو ایک نہیں 1000 علی بنا سکتا تھا. اپنی نظر کرم کسی پہ کرتا اور اس کو علی بنا دیتا, لیکن اس نے ایک ہی پر نظر کرم رکھی, یہ اس کی رضا. بارکیف سب صحابہ جو ہیں وہ بہت ایکسائٹڈ تھے کہ کس کو ملے گا علم صبح. جب صبح ہوئی تو سیدنا مولا علی علیہ السلام کا نام لیا گیا کہ سیدنا مولا علی علیہ السلام کہاں ہیں. تو کسی نے کہا کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں, ان کو آنکھ میں تکلیف تھی, وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. سجدے کی حالت میں مولا علی علیہ السلام نے اپنے غلام کمبر سے کہا کمبر جا میری تلوار لے کر آ. کہا مولا سجدے میں تلوار کی کیا ضرورت ہے. کہا جلدی کر رسالت خطرے میں ہے. جب تلوار لینے کے لیے گھر پہنچا تو آگے سے بی بی تلوار لیے کھڑی ہیں. کہا بی بی آپ کو کیسے پتا چلا. کہا سوال نہ کر, جلدی پہنچ, رسالت خطرے میں ہے. سیدنا مولا علی علیہ السلام پہنچے
رسول نے علم عطا کیا، میدان میں گئے، سیدنا مولا علی علیہ السلام کو پکارا اللہ کے نبی نے، علی، سیدنا مولا علی علیہ السلام نہیں رکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا علی، سیدنا مولا علی علیہ السلام نہیں رکے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جو اچیومنٹ ہے، جو آپ نے جو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے، آس پاس کی سائڈ لائن کی چیزیں وہ یاد رکھتا ہے جو آپ کی نیگیٹو ہوتی ہیں۔ خیر، سیدنا مولا علیہ السلام میدان میں گئے، خیبر کو فتح کیا۔ جب واپس آئے تو ایک شخص نے کہا کہ علی، آپ نے آج بہت گستاخی کی۔ تخیل کی دنیا میں یہ میں ہی سوچ رہا ہوں کہ مولا علیہ السلام نے بھی چہرہ دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا کہ کیا گستاخی کی کہ 39 دن سے یہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، آج فتح کر دیا تو یہ گستاخی ہوئی۔ کہا بتاؤ کیا گستاخی ہوئی؟ کہا کہ جب آپ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پکارا، آپ رکے نہیں۔ اب جواب سنیے مولا علی علیہ السلام کا۔ کہا تو نے کل اللہ کے نبی کی بات نہیں سنی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کل علم اس شخص کو دیا جائے گا جو ایک بار میدان کی طرف جائے گا تو بنا جیتے واپس نہیں آئے گا۔ تو بنا جیتے میں پلٹ کیسے آتا؟ جب میں نے فتح کر لیا تو آتے سال ہی اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور کہا فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کل سنا نہیں؟ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم اس شخص کو دیا جائے گا جو جیتے بنا واپس نہیں آئے گا۔ تو میں بنا جیتے کیسے واپس آ جاتا؟ میں بنا فتح کیے واپس کیسے آ سکتا؟ ہاں فتح کیا، فتح کرنے کے بعد اپنے آقا، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور کہا فرمائیے محمد۔ یہاں سے جوئش خلاف ہے، وہاں سے وہ خاندان خلاف ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، چلیں اس کو یہاں پر روکتے ہیں۔ خیبر آپ کو میں نے سنا دیا، بڑی بریف ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں بیکاز میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اور میں نے ابھی شہادت کو پڑھنا ہے، اور خدا کی قسم گھڑی جیسے جیسے آگے جا رہی ہے، خدا کی قسم میری زبان میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ بارکیف، کاش مولا اس امت نے آپ کے ساتھ یہ نہ کیا ہوتا، کاش صرف آپ کے فضائل ہی سنانے پڑتے۔ ہائے ہائے، کاش مولا صرف آپ کے یہ فضائل ہی سنانے پڑتے، آپ کی یہ شہادت اس طرح نہ بیان کرنی پڑتی۔ بارکیف، یہاں تک رکھتے ہیں کہ سیدنا مولا علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ جی فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بکس کس چیز کا تھا، وہ کیا ہے، اب اس جملے تک میں آپ کو پہنچانے کے لیے ساری تعویل باندھ رہا ہوں۔ اب یہاں تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہے نا کہ کیا فیلنگز رکھتے ہوں گے وہ ایک خاندان والے لوگ بھی اور جو باقی نان مسلم بھی ہیں، وہ ایک اسپیسیفک ایک پرسنالٹی کے لیے، مولا علی علیہ السلام کے لیے کیا فیلنگ رکھتے ہوں گے۔ لیکن میں خدا کرے کہ میں آپ کو گریا کے دوران اس مقام تک لے جاؤں جہاں پر آپ اپنی بات رکھ سکیں مولا کی بارگاہ میں۔ سیدنا مولا علی علیہ السلام کا ایک کال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آپ کے دل کو چیر دے گا۔ سلونی سلونی سلونی، سیدنا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس دور میں جب ممبر پہ بیٹھے کہ پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، محمد کی دعا، حیدر حیدر۔ اب سامعین، ہم پہنچ چکے تھے اس مقام پر، اس جگہ پر جہاں پر آپ سب لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا فیلنگ اب ان کی ہوں گی سیدنا مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی اگر کبھی ملاقات رہی ہو یا آپ کو ایکسپیرینس رہا ہو کہ ایک عام سا ولی اللہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہو نا، مطلب ولی اللہ تو عام نہیں ہوتا لیکن ایز کمپیئر، کیونکہ اب میں جس سے کمپیئر کرنے جا رہا ہوں وہ پرسنالٹی بہت بڑی ہے۔ اگر ایک ولی اللہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو وہ اس قدر ہیبت ناک ہوتا ہے، وہ اس قدر پر نور ہوتا ہے کہ آپ کی جرت نہیں ہو رہی ہوتی کہ کوئی بات کی جائے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو نبی ہوگا، جو نبیوں کا بھی سردار ہوگا، کہ وہ جب بیٹھتے ہوں گے اور وہ کوئی بات کرتے ہوں گے تو ان سے اختلاف رکھنے کے لیے یا ان کے سامنے
بات رکھنے کے لیے یا ان سے اگینسٹ ہونے کے لیے یا کچھ غلط کرنے کے لیے کتنی ہمت درکار ہوتی ہوگی، جو کہ ظاہر ہے ان لوگوں میں نہیں تھی. تو جب تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، ظاہری طور پر موجود رہے، انہوں نے بہت کوشش کی. زیادہ زیادہ وہ یہی کر سکتے تھے کہ زور بازو پر مقابلہ کرتے، اور زور بازو پر مقابلہ جب بھی کرتے تو آگے مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی کے باقی صحابہ کھڑے ہوتے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کلیہ یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو بہت ہی زبردست بات بتا رہا ہوں. غدیر خم کے اوپر یا حجۃ الوداع کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج دین مکمل ہوا، اس کے بعد جو بھی چیز ہوتی رہے نہ وہ میرے پہ اوبلیگیٹری ہے نہ آپ پر اوبلیگیٹری ہے کہ آپ اس کو کریں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دینے کے بعد، حجۃ الوداع کرنے کے بعد جب وہ پلٹ رہے تھے اور غدیر خم پر آ کر کچھ ایک سرمنی ہوئی، وہ سرمنی کیا ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس سرمنی کے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد دین میں کچھ بھی ہوتا رہے، نہ وہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں کروں، نہ وہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ آپ کریں. ہم روز قیامت اللہ کے سامنے گر جائیں گے کہ اللہ آپ کے نبی نے یہاں تک بتایا تھا، اس کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ نہ میرے پہ اوبلیگیٹری ہے نہ آپ کے اوپر اوبلیگیٹری ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جملہ کہنے سے پہلے، یہ ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو صحابہ آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، جو یہاں پر کھڑے ہیں وہ یہیں کھڑے رہیں، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا. جب صحابہ کھڑے ہو گئے، موجود ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، اس کا یہ دوست ہے، اس کا یہ سردار ہے، اس کا یہ لیڈر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک تھی نبوت اور ایک تھی ولایت. جو نبوت تھی وہ ختم ہو گئی. بارہا بہت سارے مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں، آنا ہوتا تو تو ہوتا، تیرے اندر وہ تمام تر کوالٹیز موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد نبی نہیں. تو نبوت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مکمل ہو گئی. ولایت باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپی ہے مولا علی کو، باقاعدہ سونپی ہے، باقاعدہ دی ہے کہ تو یہ ولایت اب تیرے حوالے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جو صوفیزم کے سلسلے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اینڈ پر جا کر سارے کے سارے سیدنا مولا علی علیہ السلام سے ملیں گے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. جناب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو کہ نہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے اور نہ بہت زیادہ نرم آدمی تھے، لیکن چونکہ وہ بالکل ایک نیا دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ پردہ فرما گئے تو بہت نیا دور تھا. ظاہر ہے اتنے جلدی چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، لوگوں کے مائنڈ تبدیل نہیں کیے جا سکتے. تو ان کا دور سازشوں کی نظر ہونا شروع ہوا تھا کہ ختم ہو گیا. یعنی کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری دور خلافت ہے وہ سازشوں کی نظر ہوا. جب حضرت عمر خلیفہ دوئم بن کر آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی جلال والی شخصیت تھی، ان کی ایک بہت ہی غصے والی شخصیت تھی. یہ تھرو آؤٹ رہی ہے. یہ اگر آپ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ان کی طبیعت میں رہا ہے اس شروع سے، آئے دن سے. آپ یعنی کہ فرام ڈے فرسٹ اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک غصے والی نیچر ان کی رہی ہے. اور اسی غصے والے نیچر کی وجہ سے بعض مقامات پر، میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں، بعض مقامات پر ان کی جانب سے کچھ ایسے جملے کہے گئے ہیں جن کو آج لوگ مینیپولیٹ کر کر استعمال کرتے ہیں. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ان کی ایک زندگی کا ایک تھا، ایک کریکٹر کا ایک حصہ تھا کہ وہ بہت جوشیلے یا بہت غصے والے تھے، اور اسی کے پیش نظر ان سے کچھ جملے ایسے لکھے گئے ہیں یا کہے گئے ہیں جس کو بعد میں پھر لوگوں نے مینیپولیٹ کر کے اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا. بہرکیف
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک بہت ہی غصے والے اور بڑے ایک جلال والے صحابی تھے، حکمران تھے، انہوں نے کسی بھی سازش کو اپنے مقابل نہ آنے دیا اور مسلمانوں نے بڑا عروج دیکھا ان کے دورہ خلافت میں۔ اب باری آئی حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں فاسٹ فارورڈ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی شہادت کو پڑھنا ہے۔ میں صرف آپ کو وہ مین حصے دکھانا چاہتا ہوں، مین صفحے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیوں علی کیوں۔ اب باری آتی ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہاں پر آ کر دو چیزیں ہوئیں۔ اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی پڑھتے ہیں تو وہ بہت ہی ایک شریف النفس شخصیت تھی ان کی، بہت ہی شریف آدمی تھے، بہت ہی شریف آدمی تھے۔ اور ایک چیز اور ان کے اندر رہی کہ انہوں نے اس جگہ پر وہ بندہ بٹھا دیا جو کہ بالکل ہی نااہل تھا۔ جیسا کہ انہوں نے اپنا جو وزیر خاص ہے وہ اس شخص کو رکھا جس کا نام تھا مروان اور اس کے باپ کا نام تھا حاکم، اور یہ دونوں وہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور زندگی میں شہر سے باہر نکلوا دیا تھا، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتے تھے ان کے پیچھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ان کو اپنا وزیر مقرر کیا، چونکہ رشتے میں وہ ان کے کزن بھی لگتے تھے۔ اب مروان جو ہے اس کا بہت ہی کلوز ریلیشن تھا اس فیملی کے ساتھ جو کہ شروع سے، جو میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ فیملی تھی وہ بینیفیشری تھی، اس کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن تھا ان کا۔ اب ہوا یہ کہ ایک خطے میں حضرت عثمان غنی نے، کیونکہ پاور دے دی جاتی تھی وزیر خاص کو، جیسے آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک وزیر خاص متعین کرتے ہیں تو پھر وہ آگے وزیر ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپنی ڈومینز میں چلتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کے دور میں ایک گورنر نے، جو کہ ان کا اپوائنٹ کیا ہوا گورنر تھا، اس نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اپنے جو مقتدی ہیں جو پیچھے، کیونکہ اس وقت میں یہ اصول تھا کہ جو امام، جو گورنر ہوگا یا جو حکمران ہوگا وہ اپنے علاقے کی بڑی مسجد میں امامت کروائے گا تاکہ لوگوں کا اس کے ساتھ میل جول رہے۔ اور آج بھی خدا کی قسم ہمارا جو حکمران ہے، جو حکمران وقت ہے، جیسے عمران خان صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ فیصل مسجد میں امامت کروائیں، لیکن ظاہر ہے آج کل سیکیورٹی ریزنز ہیں اینڈ آل دیٹ اسٹف، لیکن اسلام کا جو ایک اصول رہا ہے یا جو اسلام کا ایک سسٹم رہا ہے وہ یہی رہا ہے۔ خیر، اس نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جو اپنے مقتدی ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے فٹافٹ سیدنا مولا علی علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارے اوپر ایک ایسا گورنر لگ گیا ہے حضرت عثمان کی طرف سے جو کہ یہ کام کر رہا ہے، خدا را ہماری مدد کریں۔ جب حضرت مولا علی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کی طرف سے یہ گورنر مقرر ہوا ہے جو کہ بہت غلط کر رہا ہے، اس کو معزول کر دیں، اس کو تبدیل کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مولا آپ میرے پاس آ گئے ہیں، اسی وقت اس گورنر کو معزول کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سا شخص آپ کو بہتر لگتا ہے جو اس منصب پہ بٹھایا جائے۔ اب یہ ایک زناٹے دار چپیڑ ہے ان لوگوں کے نام جو کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جملے اٹھا کر یا وہ واقعات صرف مجمع کو مشتعل کرنے کے لیے یا پیسہ لے کر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو حق ہوگا اس کو حق کہوں گا، جو غلط طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے وہ غلط طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو غلط کہوں گا۔ تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سپہ سالار ہے مولا علی علیہ السلام، انہوں نے کس کا نام لیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے محمد بن ابی بکر، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جو کہ 4 سال کی عمر میں مولا علی علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے، کیونکہ اسما بنت امیس جو کہ بیوہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور 4 سال کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر کے جن کا نام تھا محمد بن ابی بکر، ان کو سیدنا مولا علی علیہ السلام نے لے لیا تھا، ان کو پالا تھا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ محمد بن ابی بکر کو اس جگہ گورنر اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ اچھی شخصیت ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ محمد بن ابی بکر آپ جائیے، وہاں پر جیسے ہی آپ پہنچیں گے اس کو کہیے گا کہ جیسے ہی میں آ گیا ہوں
یہ پیغام ہے کہ تم معزول ہو، تم واپس جا کر حضرت عثمان کو رپورٹ کرو اور تمہاری جگہ اب گورنر میں ہوں۔ محمد بن ابی بکر جانے لگے تو کہا مولا علی علیہ السلام میں جا رہا ہوں، سفر پہ کوئی تلقین کر دیں، کوئی نصیحت کر دیں۔ تو سیدنا مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جا رہے ہو رات کے وقت سفر نہ کرنا، جیسے ہی شام پڑے پڑاؤ ڈال لینا۔ محمد بن ابی بکر نے اپنے گھوڑوں کو رکاب لگائی، 7 2 3 اپنے ساتھی لیے اور چل دیے۔ جیسے ہی تھوڑا دور گئے مغرب ہوئی، وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو ہم چلے ہیں، رات میں بھی سفر کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہا نہیں، میرے امام نے، میرے علی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ رات کے وقت سفر نہ کرنا۔ انہوں نے وہیں پر پڑاؤ ڈال لیا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب محمد بن ابی بکر نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں، انہوں نے سنا کہ گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ذرا اس کا پیچھا کرو، کون ہے یہ، اس کو روکا، پکڑے، کہا کہ کون ہو؟ اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، نہیں بتایا کون ہے۔ کہا کہ اس کی تلاشی لو، تلاشی میں کچھ نہیں ملا۔ ایک پانی کا مشغیزہ تھا، کہا اس کو پھاڑو، اس کو چیک کرو اس میں کیا۔ جب اس کو پھاڑا تو اس کے اندر ایک لیٹر تھا، اور اس لیٹر پہ لکھا تھا کہ میرا نام عثمان ہے اور میں اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ہوں۔ محمد بن ابی بکر تمہاری طرف آ رہا ہے، تم اس کے پہنچنے سے پہلے ایک فوج راستے میں کھڑی کر دو جو اس کے ساتھ لڑائی کرے، اور اس لڑائی میں اس کو شہید کر دو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہی وہاں پر گورنر رہو۔ محمد بن ابی بکر مولا علیہ السلام کے پاس وہ خط لے کر آ گئے کہ دیکھیے حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں، وہ ہم سے کیا کہتے ہیں اور وہ بعد میں کیا کر رہے ہیں۔ سیدنا مولا علیہ السلام جب پہنچے حضرت عثمان کے پاس وہ خط لے کے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ خط میں نے نہیں لکھا، اور وہ خط انہوں نے نہیں لکھا تھا، وہ خط لکھا تھا مروان بن حاکم نے، جن کو بطور اپنا وزیر خاص انہوں نے نامینیٹ کر رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت خط لکھا جاتا تھا ایک خاص چمڑے پہ، جو کہ اس دربار کا ہی چمڑا ہوتا تھا جو کہ خلیفہ کا دربار تھا۔ تو یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ جو خط ہے وہ گیا حضرت عثمان کے ہی دربار سے ہے، کیونکہ وہ چمڑا کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ تو وہ خط بیسیکلی لکھا تھا مروان بن حاکم نے، یعنی کہ جس کو اپنا وزیر بنایا گیا تھا بطور خاص حضرت عثمان کی جانب سے، انہوں نے ہی اس کو دھوکہ دے دیا۔ اور یہ اگین میں بڑے ہاتھ جوڑ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاؤں کی دھول ہمارے سر کا تاج، لیکن ایک ایسا شخص جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے بیٹے کو اور اس کو اپنی حیات میں شہر بدر کر دیا ہو، صرف اس لیے کیونکہ جب اللہ کے نبی چلا کرتے تھے تو وہ ان کے پیچھے نقلیں اتارا کرتے تھے ان کے، تو یقیناً اس شخص کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے تھا۔ اور یہ تو بلکہ حضرت عمر فاروق نے بھی کہا تھا، جب مکہ فتح ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ابھی اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹریننگ ویسے نہیں ہوئی جیسے ہماری ہوئی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ وقت زیادہ گزارا ہے، تو کوشش کیجئے کہ کوئی ایسا منصب ان کو نہ دیں جو کہ بڑا منصب ہو۔ اور یہی ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تھا تو جو بڑے بڑے منصب تھے کوئی بھی ان لوگوں کو نہیں دیے جو کہ اس وقت اسلام میں آ رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی ٹریننگ اس طرح نہیں ہوئی تھی، وہ اس طرح موجود نہیں رہے تھے، کیونکہ فتح مکہ کے اوپر بہت سارے اس خاندان کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا ظاہری طور پر، جو کہ اس خاندان کا بڑا چشم و چراغ تھے یا بڑا حصہ تھے اس کا۔ بارکیف جب حضرت عثمان غنی کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے اس مروان بن حاکم کو بڑی اس کی سرزنش کی اور کہا کہ میں تمہیں معزول کرتا ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ اب چونکہ بات علی کے پاس پہنچ گئی ہے تو علی اتنا زیرک آدمی ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ عثمان تو یہ کام نہیں کر سکتا، ظاہر ہے پوری زندگی گزاری تھی مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ علی بہت زیرک آدمی ہے، بات اس تک پہنچ گئی ہے تو یہ تو سمجھ جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے پہلے سے ایک سازش، ایک ٹولہ، ایک گروہ تیار کیا تھا کہ اگر محمد بن ابی بکر نہ وہاں تک پہنچا اور یہ شخص پکڑا گیا، خط پکڑا گیا، تو پھر یہ پلان بی ہوگا، ادروائز پلان اے یہی رہے گا کہ رستے میں ہی محمد بن ابی بکر کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ جو خط ہے وہ پکڑا گیا تھا، تو اس شخص نے اس گروہ کو جو تیار کر رکھا تھا بغاوت پہ اکسایا اور حملہ کر دیا سیدنا حضرت عثمان غنی کے اوپر۔ اس فوج نے ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جا کر عثمان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بغاوت میں لوگ اس وقت زیادہ تھے تعداد میں۔ اور جب حضرت عثمان غنی پر ایک وہ وقت آیا کہ انہوں نے اپنا جو محل تھا یا جو اپنی حویلی تھی اس کی دیوار پر آئے اور کہا کہ پیاسا ہوں، پانی چاہیے، اور یہ بات سیدنا مولا علی علیہ السلام تک پہنچی جو کہ اس وقت شہر میں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور قریب آئے حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اپنی پگڑی کو اچھالا تاکہ حضرت عثمان دیکھ سکیں کہ علی آ گئے ہیں۔ لیکن جب اس گروہ کو یہ بات پتہ چلی کہ علی شہر میں واپس آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر علی آ گیا تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اور ہمارا سارا پلان ختم ہو جائے گا۔ تو اب ایک کام جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے۔ تو اس بغاوت میں اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس موقع کے اوپر سیدنا مولا علی علیہ السلام، ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ آپ کو خلیفہ وقت اب حضرت عثمان کے بعد ہونا چاہیے، اور ایک گروہ وہ تھا جس نے سازش کی تھی حضرت عثمان کے اگینسٹ، وہ کہتا تھا کہ دوسرے شخص کو خلیفہ وقت ہونا چاہیے۔ بارکیف وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سیدنا مولا علی علیہ السلام خلیفہ بنے، اور کائنات کا پہلا بادشاہ جس نے تخت پہ بیٹھ کے پہلا لفظ کہا سلونی، پوچھو میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ، خدا کی قسم دل چیت جاتا ہے سیدنا مولا علی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ مجھے کس پریشانی سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر خلافت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں علی کو عہدے کا لالچ ہے، اگر نہیں کھڑا ہوتا تو میرے سامنے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے دین کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے منافی ہیں، میں کیا کروں۔ بارکیف مولا علی علیہ السلام خلافت میں آئے، اور خلافت میں آتے سال انہوں نے وہی کیا جو ایک زیرک آدمی کو کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگائے ہوئے سارے وزیروں کو یا سارے گورنروں کو انہوں نے معطل کر دیا۔ ظاہر ہے حقیقت تھی، حضرت عثمان غنی کی ٹیم کی ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو جب مولا علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گورنرز متعین کروں گا، تو سبھی گورنر نے جو حضرت عثمان غنی کے گورنر سے، انہوں نے یہ فیصلہ قبول کیا اور اپنے اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے، سوائے ایک شخص کے جس کا نام تھا معاویہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اس سے دستبردار نہیں ہوتا، میں آپ سے جنگ کروں گا، اور اسی کے اوپر پھر جنگ صفین ہوئی۔ ایک مقام ایسا آیا جس کو ہم جنگ صفین کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، اور ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر مالک اشتر جو ہیں وہ ایک خیمے تک پہنچ گئے تھے، اور صرف جنگ کو روکنے کے لیے مینیپولیٹ اس طرح کیا گیا کہ انہوں نے سروں پہ قرآن رکھ لیے دوسرے لوگوں نے، اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہماری گردن کاٹیں گے قرآن نیچے گرے گا، اس کی بے حرمتی ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کام نہ کریں۔ سیدنا مولا علیہ السلام کہتے رہے میں بولتا قرآن تو ہمارے سامنے کھڑا ہوں، یہ لوگ ناحق ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، عمار بن یاسر جو تجھے شہید کرے گا باغی ٹولہ ہوگا، باغی ہوگا وہ۔ جائیں دیکھیں جنگ صفین میں عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا۔ بار کیف آگے بڑھتا ہے، وہیں سے سیدنا مولا علی علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر کوفہ کی جانب چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ خطرہ تھا اسلام کی تعلیمات کو، کیونکہ وہاں پر وہ کام کیے جا رہے تھے جو کہ اسلام سے بالکل ہی منافی تھے۔ مکہ اور مدینہ میں جو خوارج ہیں وہ موجود ضرور تھے، لیکن ان کی طاقت اس طرح سے نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے زیادہ حصہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارا، مکہ میں گزارا، تو وہ لوگوں کی تربیت مختلف تھی۔ لیکن جو کوفہ کے لوگ تھے وہاں پر مسائل زیادہ پیدا ہو رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ شخص جو کہ مرہب کے سامنے کبھی ڈگمگایا نہیں، جو عمر بن ابن وقت کی گردن اڑا کے رکھ دی، انتر کی گردن اڑا کے رکھ دی، حارث کو پچھاڑ کے رکھ دیا، وہ ایک وقت ایسا آیا کہ دور علاقے میں جا کے رویا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے یہ وقت نہ دکھاتا، مجھے یہ وقت نہ دکھاتا، میرے اپنے لوگ میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تلواریں لے کر۔ اس میں پھر ایک جنگ جمل بھی ہے جس میں دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مینیپولیٹ کیا حضرت عائشہ کو، اور وہ لے کر گئی۔ میں نے پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر کر دیا تھا کہ جب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچیں تو جب مولا علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا خبردار کوئی نیام سے اپنی تلوار باہر نہ نکالے، میں سوچ نہیں سکتا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلوار نکالے۔ فورسفلی ان کے اونٹ کو بٹھایا گیا اور کہا کہ بی بی یہ دیکھیں، یہ باتیں آپ کو لگتا ہے کہ علی ناحق پہ ہے تو ٹھیک ہے میں یہیں پہ سرنڈر کرتا ہوں، لیکن بی بی نے کہا نہیں یہ تو باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ تو بی بی وہاں سے واپس آئیں، بلکہ مولا علیہ السلام نے اپنی سیکیورٹی میں ان کو واپس بھیجا میں ہو جائے اور اس اوپر نہ آ جائے۔ بات کیا ہے، مولا علیہ
السلام نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کوفہ میں چلا جاؤں گا، کہ جہاں پر اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ سیدنا مولا علی علیہ السلام کوفہ میں پہنچتے ہیں۔ امام پہنچ گیا کوفے میں۔ 9 سال کا وہ بچہ جس نے نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں سب سے چھوٹا ہوں، میں ان جیسا طاقتور نہیں ہوں ابھی، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ اپنی آل اولاد کے ساتھ کوفہ پہنچ گیا ہے۔ کوفہ پہنچتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یتیم بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اوباش لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں جو یتیم بچوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور ان کو تانے دیتے ہیں کہ تمہارا کوئی باپ نہیں۔ تو وہاں پہ جا کے پہلا اعلان مولا علی علیہ السلام یہ کرتے ہیں، آج کے بعد کوئی بچہ یتیم نہیں ہے، ہر بچے کا باپ علی ہے۔ کسی کو اگر کوئی تنگ کرے، کسی یتیم بچے کو کوئی تنگ کرے، تم میرے پاس آؤ، تمہارا باپ علی ہے۔ آپ لوگ اندازہ لگا چکے ہوں گے اس پوائنٹ پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے مجھے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنے بچوں کو لے کر کہیں جانا پڑے، لیکن جہاں جہاں ناحق ہوگا میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اس کا مقابلہ کروں گا، اس کو قتل کروں گا، پکڑوں گا، ناحق کو اپنی تلوار چلاؤں گا اس پہ۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ نہ یہ پیسے سے مان رہا ہے، نہ یہ طاقت سے، ہم اس کو طاقت سے تو خیر روک ہی نہیں سکتے تھے شیر خدا کو، اب انہوں نے پھر وہی اپنا رواج اپنایا، کرائے کا قاتل بھیجا۔ جنگ میں دیکھ لیا تھا کہ جنگ میں تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مولا علی علیہ السلام کا۔ جب عمر ابن ود کو جنگ میں بھیجا، اس کا مقابلہ نہیں، تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوچا کہ پھر وہاں شہید کیا جائے جہاں پر علی کو اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا۔ علی ہوش میں ہوگا تو مقابلہ کرے گا۔ کہا ایسی کون سی جگہ؟ کہا بس پھر نماز ہے جہاں پر اس کو ہوش نہیں ہوتا۔ پروپیگنڈا اتنا کر دیا گیا تھا مولا علیہ السلام کے خلاف، اتنے خوارج کو بھڑکا دیا گیا تھا کہ سیدنا مولا علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ آپ کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ علی کو کہتے تھے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب میں آہستہ آہستہ اس جملے کی طرف جا رہا ہوں، خدا کرے کہ جب میں وہ جملہ آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ساری کہانی ریلیٹ کر جائے اور کتاب کی طرح آپ کے سامنے سب کچھ کھل جائے۔ ذکر آپ سنتے ہوں گے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ نہ میں پیسے لے کے ذکر کر رہا ہوں، نہ میں مجمع کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو شاید اسی لیے حق کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہر چیز ساتھ ساتھ آپ ریلیٹ کر کے آ رہے ہیں۔ بارکیف مولا کوفہ پہنچ چکے، اعلان کر چکے، خوارج مولا کے دشمن بن چکے، یہ جان چکے کہ مولا علی علیہ السلام نہیں چھوڑیں گے ناحق کو، چاہے کوفہ جانا پڑے، کہیں پر بھی جانا پڑے۔ اب رات آ گئی ہے 19 رمضان کی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام دسترخوان پر موجود، کلثوم دسترخوان لگا رہی ہیں، ایک گلاس دودھ کا رکھا، ایک گلاس شربت کا رکھا اور جو کی روٹی رکھی۔ سیدنا مولا علی علیہ السلام اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، بیٹا آپ بابا کے مزاج کو جانتی نہیں ہیں، علی ایک وقت میں اتنی نعمتیں نہیں کھاتا۔ کہا بابا صرف دودھ ہے، شربت ہے اور جو کی روٹی ہے۔ کہا بیٹا یہ دودھ کا گلاس اٹھا لو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹا کوفہ میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ دودھ نہیں پی سکتے، ان بچوں کے ہوتے ہوئے علی دودھ پیے، یہ دودھ ہٹا لو۔ جو کی روٹی جو مولا کی پسندیدہ تھی تھوڑی سی کھائی، اٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا بابا یہ شربت تو پی لیجئے۔ کہا نہیں بیٹا۔ پھر کہا بابا پی لیجئے۔ کہا بیٹا رکھ دو۔ کہا بابا میں نے بڑے دل سے بنایا ہے، دل رکھنے کے لیے پی لیجئے۔ کہا اچھا دل سے بنایا ہے تو یہ شربت امانت کے طور پر رکھ دو، کل ایک مہمان آئے گا، اس کو یہ شربت تم نے دینا ہے۔ یہ بات کر کے سیدنا مولا علی علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، مصلی بچھایا، نوافل ادا کرنے لگے۔ لیکن اس رات اضطراب کچھ مشکل تھا، کچھ مضطرب تھے۔ بار بار صحن میں آتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ تھا، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ تھا۔ بیٹی نے پوچھا بابا کون سی رات؟ کہا بیٹا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ علی ایک رات ہوگی جب آسمان پر سرخ بادل ہوں گے، یہ وہی رات ہوگی کہ تجھے سجدے کی حالت میں شہید کیا جائے گا، تجھے ضرب لگائی جائے گی اور پھر تو شہید ہو جائے گا۔ تو میں نے پوچھا تھا، اب جواب سنیں، اب سوال سنیں مولا علیہ السلام کا، کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ علی ایک رات ہوگی جب سرخ بادل ہوں گے، تجھے سجدے کی حالت میں ضرب لگائی جائے گی۔ تو سیدنا مولا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا میں اس وقت حق کے اوپر ہوں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی تیرے حق کے اوپر رہنے کے صدقے حق کا امام ہے۔ یہ جو فقیر چیختے ہیں علی حق کا امام ہے، وہ ویسے نہیں چیختے۔ کہا علی تو بے فکر رہ، تو بالکل حق کے اوپر ہوگا۔ کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ ہے۔ سحری کی، اذان فجر ہوئی، جانے لگے تو آواز آئی، بابا جان۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کلثوم۔ کہا بولو بیٹا۔ کہا بابا جان میں نے نہیں بلایا، آپ کی اس بیٹی نے بلایا ہے جو آپ سے بات کرتے ہوئے بہت شرماتی ہے، بہت پردہ کرتی ہے آپ سے۔ کہا زینب نے بلایا ہے۔ کہاں ہے زینب؟ کہا کہ مجھے کہا ہے کہ تم درمیان میں کھڑی ہو جاؤ، میں بابا سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہا بابا جان اگر ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں، آج پتہ نہیں کیوں دل بہت اداس ہو رہا ہے، آج آپ گھر میں نماز ادا کر لیں۔ یاد رکھیے گا کہ مولا علی علیہ السلام نے ایگزیکٹ اسلام کا وہ رول نافذ کیا ہوا تھا کہ جو کوفہ کی جامع مسجد تھی اس میں خود امامت کرتے تھے، اور جو چھوٹی چھوٹی مساجد تھیں ان میں اپنی بیٹوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، مولا غازی عباس کی، مولا حسین علیہ السلام کی، اور ایک بیٹا ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، چلنے لگے تو بی بی زینب نے کہا کہ بابا آپ روز جاتے ہیں مسجد، آج لگ رہا ہے جیسے آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں۔ کائنات کے مولا نے، اللہ کے ولی نے قدم بڑھانا شروع کیے تو انہوں نے چند بطخیں رکھی ہوئی تھیں، وہ مولا علیہ السلام کے رستے میں آ گئیں، کوئی یہاں سے چونچ پکڑ کے کھینچتی، کوئی یہاں سے چونچ پکڑ کے کھینچتی، کچھ مرغابیاں رستے میں آ گئیں، کوئی یہاں سے رستہ روکتے، کوئی یہاں سے رستہ روکتے۔ سیدنا مولا علی علیہ السلام نے ارشاد کیا بے فکر رہو، میرے بعد تمہارا وارث حسن ہے، ہائے 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 ہائے، تمہارے آب و دانہ کا خیال رکھے گا، تمہارے پانی، تمہارے دانے، ہر چیز کا خیال رکھے گا، میرے بعد تمہارا وارث حسن ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام اپنا دامن چھڑا کر مسجد کی جانب جاتے ہیں، پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ابن ملجم بر دشمن اہل بیت لعنت بے شمار، دیکھتے ہیں کہ ابن ملجم الٹا لیٹا ہوا ہے، اس کو پاؤں سے ہلا کر کہتے ہیں اٹھ علی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اسے پاؤں سے اٹھا کر کہتے ہیں اٹھ علی آ گیا ہے۔ اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا، یہاں سے اللہ اکبر کی صدا دیتے ہیں، وہاں سے زینب کلثوم سے کہتی ہیں کہ کلثوم آج بابا کے لہجے میں عجب درد ہے، آج بابا کے لہجے میں عجب درد ہے۔ سیدنا مولا علی علیہ السلام امامت شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، پہلی رکعت، دوسرا سجدہ، ابن ملجم آگے بڑھ کر وار کرتا ہے، وار اتنا کارا ہوتا ہے کہ پگڑی کے دو ٹکڑے ہو کر وہ خنجر سر میں پیوست ہو جاتا ہے، اور اس خنجر کو ساری رات زہر میں بھگو کے رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی علیہ السلام کے منہ سے پہلا جملہ نکلتا ہے، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔
انسان کو اپنی ہوش بھول جاتی ہے اگر خنجر لگے تو. خنجر کیا، کانٹا بھی چبھے تو ہوش بھول جاتی ہے. مولا علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ بالکل پیچھے مقتدی اپنا بیٹا حسن کھڑا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. بیٹا نماز مکمل کرا. اللہ اکبر. یہ ہے معیار امامت، یہ ہے معیار امامت. کہتے ہیں نا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا میرا امام علی ہے. یہ ہے معیار امامت، یہ امامت کا معیار ہے. اسی کا بیٹا کربلا کر سکتا تھا. پہلا جملہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. دوسرا جملہ ہاتھ سے پکڑ کے حسن کو کہا حسن نماز مکمل کروا. نماز مکمل ہوئی. اتنی دیر میں ابن ملجم بھاگ گیا. اعلان کیا گیا امیر المومنین کو کسی نے ضرب لگا دی ہے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اب میں سطریں پڑھتا جاؤں گا، چہرے دیکھتا جاؤں گا. خدا کی قسم اگر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی چہرہ چھپا سکتا ہے تو یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. اعلان ہوا امیر المومنین کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. بیٹے جہاں جہاں پر اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے امامت کی، نماز ختم کی اور جو جامع مسجد ہے، جو بڑی مسجد ہے کوفہ کی، اس جانب گئے. نہیں گیا تو علی کا ایک بیٹا نہیں گیا. میں نام لوں گا آپ کے دل میں کھچ پڑ جائے گی. سارے بیٹے جامع مسجد کی طرف دوڑے. نہیں گیا تو ایک بیٹا نہیں گیا. تو ایک بیٹا جس کا علم آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں، جس کے علم کو دیکھ کے سر جھکا لیتے ہیں، جس کا نام ہے غازی عباس علمدار. گھر پہنچے غازی عباس علمدار. سیدھا اپنے حجرے کی جانب گئے. دیوار پہ دیکھا تلوار نہیں ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا ماں ام البنین تلوار لیے کھڑی ہیں. کہا عباس تیرے جیتے جی تیرا باپ کا قاتل اس شہر سے باہر چلا جائے تیری زندگی کی توہین ہے. کہا اماں جان اگر وہ زمین کی تہ میں بھی ہوا تو عباس اس کو لے آئے گا، آسمان کی فضاؤں میں بھی ہوا تو اس کو لے آئے گا. بس آج اتنی دعا کر کہ حسین مجھے روکے نہ آئے. ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج اگر وہ زمین کی تہ میں بھی ہوا تو عباس اس کو لے آئے گا، آسمان کی فضاؤں میں بھی ہوا تو عباس لے آئے گا. بس دعا کر کے حسین مجھے روکے نہ. مولا غازی عباس علمدار جانے لگے تو بی بی زینب نے کہا عباس آج زندگی میری ختم ہو گئی، آج میری زندگی ختم ہو گئی. مجھے دیکھ میں زینب ہوں، میرے بابا کو لے آ ورنہ میں باہر آ جاؤں گی. مولا غازی عباس علمدار نے کہا باہر نہ آنا ورنہ میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. بار کیف غازی عباس علمدار نے اس بدبخت شخص کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو شخص بدبخت ہوں گے، ایک وہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا آل نبی کی، اور دوسرا وہ جو علی تجھے ضرب دے گا. اس بدبخت کو پکڑ کر لائے ہیں. دوسری جانب کوفہ کی مسجد میں امام اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے. امام حسن علیہ السلام اپنی چادر میں ان کو ڈالتے ہیں اور گھر لایا جاتا ہے. ابن ملجم کی گردن میں رسی ڈال کر پیش کیا جاتا ہے. مولا علی علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ اس کی رسی کو ڈھیلا کرو، اس کو شربت پلاؤ. آج میرے سے زیادہ شربت کی اس کو ضرورت ہے. جب کوفہ کے بچوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام کو ضرب لگی ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ ان کو جتنا دودھ دیا جا سکتا ہے دودھ دیا جائے، کوفے کا ہر بچہ ہاتھوں میں دودھ لیے گھوم رہا ہے کہ امام بچ جائیں، ہم دوبارہ یتیم ہو جائیں گے.
مولا علیہ السلام حکم دیتا ہے, نصیحت کرتا ہے اپنے بچوں کو, میں اگر زندہ رہا تو میں اس سے اپنا بدلہ خود لوں گا, میں اگر زندہ نہ رہا تو اس کو ایک وار کرنا, ایک ضرب میں مارنا, کیونکہ اس نے مجھے ضرب ایک ماری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ضرب لگانا, اگر یہ اس ضرب سے مر جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو چھوڑ دینا, اور اگر تم اس کو زندہ چھوڑ دو, معاف کر دو, تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ خوشنودی حاصل کرنے کے باعث ہوگا. اس کو گرم کھانا دینا, نرم بستر دینا, اور یاد رکھو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا. ہائے میں جملے میں سطریں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. عباس کھڑا ہے, مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کے بازو نہ کاٹنا. آئے حسین کھڑے ہیں, مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کی گردن نہ کاٹنا, اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا, ابن ملجم کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے, ایک جانور کی بھی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی, اس کے ہاتھ بازو نہیں کاٹنے. دو دن گزرتا ہے, شب آخر جو کل شام گزری تھی, مولا اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. شب آخر جانے علی کو کیا یاد آیا, شب آخر جانے علی کو کیا یاد آیا. کبھی شبیر کی گردن چومی, کبھی زینب کا سر چوما. مولا حسن آئے, اپنے بابا کو دیکھ کر رونے لگے. ایک روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے زخم کے اوپر ایک رومال باندھا گیا تھا جس کا رنگ سرخ تھا. روایت ہے کہ اس رنگ کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ رومال باندھا گیا ہے. اتنا خون بہہ چکا تھا کہ وہ خون کے ساتھ مکس ہو چکا تھا, کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ رومال باندھا گیا ہے کہ نہیں. اپنے بابا کی حالت دیکھ کے مولا حسن علیہ السلام رونے لگے. کہا, حسن نہ رو, تو میرے بعد ولایت کا سردار ہے, تیرے پہ ولایت کی ذمہ داری ہے, اب تو میرے بعد امام ہے, نہ رو. مولا حسین ہائے صدقے, مولا حسین علیہ السلام آگے بڑھے, بابا کو دیکھا, رونے لگ گئے. مولا علی علیہ السلام نے کہا, حسین نہ رو, تیرے پہ امت کی ذمہ داری ہے, تو نے تو ابھی بہت بڑا امتحان دینا ہے, تو نے تو ابھی بہت بڑا امتحان دینا ہے, تو نانا کے دین کا وارث ہے. مولا غازی عباس علمدار آگے ہوئے, بابا کو دیکھا, رونے لگے. کہا, عباس نہ رو, تو میرے حسین کا سپہ سالار ہے, جیسے میں محمد کا علمدار تھا, تو اس حسین کا علمدار ہے. غازی نہ رو, تو نے تو ابھی حسین کے ساتھ وفاؤں کے سفر طے کرنے ہیں. حسن کو مل لیا, حسین کو مل لیا, عباس کو مل لیا. کہا, کہاں ہے میری زینب؟ بی بی زینب آئیں. جو علی حسن کو کہتا رہا نہ رو, جو علی حسین کو کہتا رہا نہ رو, جو علی عباس کو کہتا رہا نہ رو. جب بی بی زینب کو دیکھا تو خود رونے لگ گئے. مولا کی مظلومیت کے لیے صرف اپنے نوجوانوں کو, اپنے ملک کے نوجوانوں کو, اپنی نئی نسل کو صرف یہ بتا رہا ہوں
خدا کرے کہ یہ جملہ آپ سمجھ سکیں. آپ جانتے ہیں جب یہ پیغام پہنچایا گیا آس پاس کے علاقوں میں، خارجیوں تک یہ پیغام پہنچا کہ مولا علی علیہ السلام کو ضرب لگی ہے اور مسجد میں لگی ہے، تو ان خارجیوں نے کہا علی مسجد میں جاتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں تک مولا علی علیہ السلام کی پرسنالٹی کو متنازع کر دیا تھا. کوئی کہتا تھا علی نماز پڑھتا تھا، کوئی کہتا تھا علی کا مسجد میں کیا کام تھا. مولا علی علیہ السلام نے اسی لیے اس وقت سجدے کی حالت میں کہا خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا. کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی، جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی. آج وہ امام اس دنیا سے جا رہے ہیں. 9 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آنکھیں کھولی، پہلا چہرہ رسول اللہ کا دیکھا. اللہ کے نبی نے بازو بلند کیا، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا. اٹھ گیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بلند کیا، دنیا اور آخرت میں علی میرا کوئی بھائی ہے تو وہ تو ہے. شوہر بطول، آج وہ امام جا رہا ہے. آج وہ امام جا رہا ہے جس نے کوفہ کے یتیم بچوں سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی تنگ کرے تو کہنا تمہارا باپ علی ہے. خدا جانے جن کا علی جیسا باپ چلا گیا ان بچوں کو تسلی کس نے دی ہوگی. ہائے مولا، ہائے مظلومیت، ہائے عباس، ہائے وفا، ہائے حسین، ہائے پیاس، ہائے زینب، ہائے چادر. یا اللہ تو گواہ رہنا. میری آنکھیں، میرے آنسو، میرے الفاظ سن کر بہنے والے ہر آنسو اس بات کی گواہی ہیں ہمارا امام علی ہے، ہمارا بادشاہ علی ہے. آپ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، ایک بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، آنکھوں کو بند کریں، مولا کی زندگی کو یاد کریں. ضرب لگے مولا کو اور لوگ کہیں کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا. ہائے ہائے ہائے، علی واقعی حق کا امام ہے. اگر آپ آج کی مجلس کو سن سکے ہوں، پڑھ چکے ہوں، یا جان چکے ہوں، یا دل میں اتر چکی ہو، خدا کی قسم آپ دوبارہ فرقہ واریت کا سوچ بھی نہیں سکتے. خدا کی قسم اگر آج کی مجلس آپ سن چکے ہوں یا سمجھ چکے ہوں، میرے الفاظ میں تاثیر نہ ہو، میری زبان میں تاثیر نہ ہو، میری آواز میں تاثیر نہ ہو، میں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان میں تاثیر ہے، ان کے ذکر میں تاثیر ہے. خدا کرے، خدا کی قسم آپ کی آنکھوں سے گرنے والے یہ موتی کتنے انمول ہیں آپ نہیں جانتے. میرے بس میں ہوتا میں ان کی خیرات بنا کر لوگوں میں بانٹتا. اپنی قبر کا سامان کر کے یہاں سے لے جائیں، آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں تو. رونا اس بات کا نہیں ہے کہ علی پہ حملہ ہوا، وہ شیر خدا ہے، زندگی بھری پڑی ہے. گیدڑ حملہ کرتے رہے شیر پہ بار بار. ضرب لگے اور لوگ کہیں کہ علی کا مسجد میں کیا کام، علی نماز پڑھتا تھا. ہائے 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 مظلومیت. اب سمجھ میں آیا مولا علی علیہ السلام کی وہ بات. ہائے حسرت، ہائے حسرت، ہائے حسرت. جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. یا اللہ تو مجھے پہلے اٹھا لیتا، میں یہ سب نہ دیکھتا لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس پریشانی سے دوچار کر رکھا ہے. خلافت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اسے عہدے کا لالچ ہے. چپ رہتا ہوں تو وہ کام کرتے ہیں جو دین سے منافی ہے. میں کیا کروں؟ اب سمجھ میں آیا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا کا مطلب. آج کے دن بھی اگر آپ کو 4 آنسو بہانے کے علاوہ یہ سوچنے سے ٹائم نہیں مل رہا کہ جلوس کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، غیرت کر. زینب تیرے نبی کی بیٹی ہے، آج کائنات یتیم ہو گئی ہے. ہائے مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا، کٹتا رہا ظالم کاٹتا رہا. علی کے جسم پہ ایک وار تھا، ایک ضرب تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پیچھے بیٹوں کی قطار ہے. ہائے مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا، خنجر چلتا رہا. 4 سال کی بیٹی کہتی رہی چھوڑ میرے بابا کو. ہائے حسین، ہائے پیاس. میں رہوں نہ رہوں، میری ایک بات یاد رکھنا، خدا کی قسم
इस वक्त को गवाह बनाकर अल्लाह के सामने ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मैं रहूं ना रहूं, दो बातें याद रखना, दो बातें जिंदगी में ना भूलना, और सब कुछ भूल जाना, दो बातें ना भूलना। बाप का गदीरे खुम में आना, बेटे का करबला जाना, बाप की विलायत, बेटे की शहादत। अली आप अली हैं, अली आप ही अली हैं, अली बस आप ही अली हैं। ये अली का बेटा ही कर सकता था। कब्र पे लिखना अली अली, मेरे कफन पे लिखना अली अली, मैं मरूं तो लब पे अली अली। तू अली की करता है हमसरी, ये तेरे ज़मीर की भूल है, तुझ में अली की विला नहीं, तेरी बंदगी ही फजूल है। मैं अदू को क्यों ना अदू कहूँ, ये मेरी जिंदगी का असूल है। मैं मरूं तो लब पे हो या अली, मुझे ऐसा मरना कबूल है। जिसे हक ने बख्शा है मर्तबा, उसे क्या कहूँ मुझे तू बता, चल तुझ पे छोड़ा ये फैसला, वो अजल से शोहरे बतूल है। मैं मरूं तो लब पे हो या अली, मुझे ऐसा मरना कबूल है। हमने तो अली को शेर खुदा कहा, तू उससे जाकर पूछ जिसने उन्हें खुदा कहा। अली के बारे में मुल्ला ना हमसे बहस कर, हमने तो जो नबी से सुना वो कहा। ये भी कोई बात हुई कि काबे के गुन गाए जाएं, और टूटी हुई दीवार की बातें ना करो। और जा शेख जी, हमसे ये बेकार की बातें ना करो। रात का ये आखिरी पहर, रमजान का बरकत महीना, मैं अपना बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हैदरियम, इससे पहले कि मैं बयान रिकॉर्ड करवाऊं, ये सुने जरा ये स्टैंजा, ये तमाम तर जाकिरों के लिए है। मैंने पहले भी कहा कि अकीदा सुनाने में डर उनको लगता है जिसने पैसे पकड़े हों। जाकिरो, ये मिंबरे शब्बीर, मिंबरे हुसैन बड़े काम का है, इस पे बैठकर बेकार की बातें ना करो। आए मेरे साथ मिलकर मेरे लहजे की घन गरज देख। अली आप कल भी अली थे, आप आज भी अली हैं, आप कल भी अली रहेंगे। हैदरियम, कलंदरम, मस्तम, बंदा मुर्तजा अली हस्तम। हैदरियम, कलंदरम, मस्तम, बंदा मुर्तजा अली हस्तम। पेशवाए तमाम रिंदानम, पेशवाए तमाम रिंदानम, पेशवाए तमाम रिंदानम, सगे कुए शेरे यज़दानम। अली वलीउल्लाह अज अजल गुफ्तम, अली वलीउल्लाह अज अजल गुफ्तम। कलंदरी कमर बस्तम, कलंदरी कमर बस्तम, कलंदरी कमर बस्तम। हैदरियम, 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 बादज़ली मन दानिस्तम, बादज़ली मन दानिस्तम। अली वलीउल्लाह अज अजल गुफ्तम। हैदरियम, 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 हैदरियम। जिसे इश्क अता हो जाए उसे और कोई क्या दे सकता है तुझसे मौला, मेरी दुआ मैं मरूं तो। मौला के फजाइल सुनकर उठने वाले हाथ इमाम ज़माना के पांव पे लगे, क्योंकि हाथ उठते ही उसके हैं जिसको अली ने खैरात देनी हो। जिसे अली खैरात दे दे फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं। तो जनाब आपको साथ में वहां लेकर जाऊं जहां पर मिलकर अल्लाह से मांगेंगे। खाइए जनाब, घुंघरू पहन लीजिए। तू जानता नहीं है अभी इश्क का रक्स, पाँव पत्थर पे भी पड़ेगा धूल उठेगी। हक 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 अली, बस अली, हक अली, बस अली, बस अली, बस। बावाज़ बुलंद, हाथ फजा में बुलंद, इकरार कर मौला की विलायत का। हक मौजूद, सदा मौजूद। अली हैदर, अर्श भी कलंदर, फर्श भी कलंदर। यजीदियत की लड़ाई में हुसैनी का साथ दिया कर, मुर्शिद का हाथ पकड़ कर अल्लाह का नाम लिया कर। अर्श भी कलंदर, फर्श भी कलंदर। तौहीद का मतलब अगर किसी ने हकीकतन समझाया है, हकीकतन बतलाया है, तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके बच्चों ने बताया है कि तौहीद है, अल्लाह है, और अल्लाह वो है जिसके लिए कुछ भी कुर्बान कर दिया जाए। वो इस लायक है, यकीनन वो इस लायक है कि उसके लिए कुछ भी कुर्बान कर दिया जाए। इसका मतलब अगर किसी ने समझाया है तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके बच्चों ने समझाया है। यार अब तू बादशाह है, तू देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, कोई रोकना, तू रोकना चाहे कोई दे नहीं सकता। तू हक सच का बड़ा बादशाह है। वास्ता है बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा की पाक चादर का सब बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा मौला।
یا اللہ تجھے واسطہ ہے اسیر کربلا کا، تمام تر لوگ وہ جو کہ ناجائز اسیر ہیں ان کو رہائی کا پروانہ عطا کر مولا۔ یا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی پیاس کا لوگوں کو رزق حلال عطا کر مولا۔ یا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، تمام بیماروں کو شفا عطا کر مولا۔ بیمار کربلا کے صدقے تمام تر بیماروں کو شفا عطا کر میرے مولا۔ یا میرے مولا ہماری حاضری کو، ہمارے رونے کو قبول عطا کر، قبولیت کا درجہ عطا کر مولا۔ یا میرے مالک تو بڑا بادشاہ ہے میرے اللہ، لوگوں کے دلوں میں سے نفرتیں نکال دے میرے مولا، اہل بیت کی محبت ڈال دے میرے مولا، صحابہ کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، ان کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں ان کو ہدایت دے میرے مولا، ایمان کے ساتھ رکھ اور کل ایمان کے ساتھ رکھ میرے مولا، آمین ثم آمین یا الہی آمین۔ جناب that's all about today's۔ میں فقیر تھا، میں نے آ کر جتنی میری تاب تھی میں نے صدا لگائی، آپ تک پہنچی آپ کا شکریہ، آپ تک نہ پہنچی ہو تب بھی آپ کا شکریہ، آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو یہ آپ کا کمال، نہ سمجھ میں آئی ہو تو میرا قصور ہے، میرے لہجے میں شاید تاثیر نہیں ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ مجھے فیڈ بیک دینا چاہیں، پروگرام کے حوالے سے بتانا چاہیں کہ میری صدا آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی، تو اگر آپ سمجھیں کہ میں آپ کے فیڈ بیک کا حقدار ہوں تو فیس بک پر میرا فین پیج ہے، وہاں جا کے تھرو ان باکس مجھے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ میرا نام ذیشان ناصر ہے، ZEESHANASIR26، that is exact یوزر نیم آف مائی فین پیج۔ ویسے ذیشان ناصر لکھو گے تو آپ کو میرا فین پیج مل جائے گا، وہاں ان باکس کے تھرو آپ مجھے اپنا فیڈ بیک پہنچا سکتے ہو۔ سیم آن انسٹاگرام کے اوپر بھی جاؤ گے، ذیشان ناصر لکھو گے، میرا اکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا، وہاں پر میسج کر کے ان باکس کر کے آپ مجھے اپنا فیڈ بیک پہنچا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ غم آپ کو سجدے کی حالت میں جا کر رو کر اللہ سے مانگنا پڑے تو مانگیے، اللہ آپ کے دل کو روشنی عطا کرے۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل سن کر اٹھنے والے ہاتھ امام زمانہ کے پاؤں پر جا کر لگیں، آمین یا الہی آمین۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت سن کر، ان کے بچوں کی شہادت سن کے، ان کے بچوں کا دکھ سن کے ہائے کرنے والے کبھی اپنے بچوں کے نصیب پر ہائے نہ کریں۔ اللہ حق، اللہ حق، اللہ حق۔ جائیں جناب، خدا حافظ، فقیر گیا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کل رات 12 بجے۔ اللہ حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔